ये सीधा सीधा प्लांटेड मर्डर है और ये पुलिस जो है पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। इन्होंने मेरे बेटे को मारा है, मुझे भी मार दे, मुझे तड़पने के लिए मत छोड़े। मुझे मेरे भाई का इंसाफ दिला दो। खुदा के लिए हमें इंसाफ दे, मेरे भाई के कातिलों को फांसी की सजा तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। सानह साहिवाल पर आज पूरे मुल्क में बात की जा रही है। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर के अखबारात उठाएं, टीवी चैनल्स देखें तो यही जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान का निज़ामी इंसाफ सड़ गल चुका है। हम ये बात पहले से जानते हैं। इससे उठने वाले ताफून को बर्दाश्त जब करना होता है तो मुंह पे रुमाल रख लेते हैं, दाएं बाएं थूकने लगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस गले सड़े निज़ाम को तब्दील करने के लिए हम कर क्या रहे हैं। माजी की हुकूमतों को देखें, मौजूदा हुकूमत को देखें, निज़ाम वही है। आज फिर एक शोर है, आज फिर एक वावेला है, मगर कितने दिन ये वाक़या फिर कभी होगा जैसे माजी में होता रहा। कभी इंतज़ार को मार दिया गया, कभी मकसूद को मारा गया, कभी नकीब को मारा गया, कल फिर कुछ नए नाम होंगे। ये सब कुछ तो चलता रहेगा। हम क्यों नहीं सोचते कि हमें निज़ाम को बदलना होगा। आज जब हम सानह साहिवाल पर बात कर रहे हैं तो ठीक एक साल पहले साहिवाल का ही एक ख़ानदान था। उसी का एक नौजवान 27 साला मकसूद कराची में पुलिस गर्दी की नज़र हुआ, सीने में गोलियां मारी गईं। ये 5 बहनों का इकलौता भाई शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट की तरफ रिक्शे में सफ़र कर रहा था। डाकुओं का कहीं पुलिस पीछा कर रही थी। जद में ये रिक्शा आया, रिक्शा गिरा और गिरने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने यह भी नहीं देखा कि ये एक निहत्था आदमी है, या देखा सीने पर उसके गोलियां मारी। गोलियां मारने के बाद इसको डाकू करार दिया। एक शरीफ इंसान को, एक मेहनतकश इंसान को, एक नौजवान को जिसकी 25 दिन बाद शादी होने वाली थी। उसकी लाश थाने उठा के ले गए, तस्वीरें खींची, वीडियो बनाई और फिर नाश्ता किया और उसके बाद जिना अस्पताल लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ मकसूद की बहनें पहुँची और उन्होंने पहली मर्तबा ये आवाज़ उठाई कि उनका भाई दहशतगर्द नहीं है, उनका भाई डाकू नहीं है, उसको नाहक मारा गया। और फिर ये बात दुनिया के सामने आश्कार हुई। न जाने कितने ही मकसूद, नकीब, इंतज़ार मार दिए जाते होंगे, हमें पता भी नहीं चलता होगा। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो नाम हैं जिनको रात के अंधेरों में मारने की कोशिश ज़रूर की गई, मगर दिन के उजाले ने इनको पहचान लिया। मैं मकसूद के घर के बाहर मौजूद हूँ। अंदर बूढ़ा बाप, बहनें सब इंसाफ की मुंतज़िर हैं। 1 साल का अरसा गुजर चुका है। एक ख़ानदान जिसके पीछे सिविल सोसाइटी उसकी मदद के लिए मौजूद हो, माशरा उसकी मदद कर रहा हो, उसको 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाता है अपने मज़लूम मासूम बच्चे की इंसाफ के लिए। तो एक आम आदमी के लिए क्या होता होगा इस निज़ाम में। एक जायज़ा लेते हैं, इस फैमिली से बात करते हैं, आपको बताते हैं कि बच्चा तो गया लेकिन उसे बेकसूर साबित करने के लिए, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को इस माशरे में अपने ख़ानदान का तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए, ये बताने के लिए कि इनका ख़ानदान का ताल्लुक़ किसी डाकू या दहशतगर्द से नहीं है, इनको क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। एक तरफ जान से गया नौजवान बच्चा जिसकी शादी होने वाली थी, दूसरी तरफ अब ये स्ट्रगल है। तो ये मकसूद का घर है। अंदर चलते हैं और इस फैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मकसूद के घर पे मौजूद हूँ। मकसूद के वालिद साहब और बहनें, 3 बहनें हैं। 5 बहनों का इकलौता भाई था, जैसे मैंने आपको बाहर बताया भी। 25 दिन बाद शादी होने वाली थी। ये घर जहाँ हम बैठे हैं ये किराए का घर है। ज़ाहिर सी बात है वो कफ़ील था ख़ानदान का। और ठीक तकरीबन 1 साल पहले ये अंधोनाक वाक़या हुआ। साहिवाल की ये भी फैमिली है, साहिवाल का हम अभी ज़िक्र भी कर रहे हैं जो वहाँ पर हादसा हुआ। 1 वक्त खाना बनता है, 2 वक्त खाना नहीं बनता। ये तो इस पर भी तैयार हैं कि 3 दिन भी खाना ना बने, मगर इंसाफ मिल जाए। मगर इंसानियत भी कोई चीज़ है, रियासत की भी कोई ज़िम्मेदारी है। रियासत ही ज़िम्मेदार है इस पूरे सानहे की। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ
کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر، کہیں اسی شعر کے مصداق یہ پورا معاملہ نہ گزرے۔ خدا کے لیے انصاف کیجئے، خیال کیجئے، ریاست کو ماں کا جیسا بنائیے، اور وہ ویسے ہی اسی وقت بنے گی جب اس طرح کی متاثرین کی واقعی وہ مدد ہو سکے گی کہ اگر انصاف مل بھی جائے تو مقصود کے ہوتے ہوئے اس فیملی کے معاملات جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلنے چاہیے۔ یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم جائیں گے جبران ناصر کے پاس، جو اس کیس کو لڑ بھی رہے ہیں، اس فیملی کی معاونت بھی کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ہم سوالات رکھیں گے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کی وجوہات جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ غلط تھا اس نے کر دیا، صحیح اور غلط لوگ ہر محکمے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، محلوں میں ہوتے ہیں، مگر سسٹم موجود ہوتے ہیں کہ اگر انسان غلط بھی ہے تو وہ غلط کر نہ پائے، اور اگر کرے تو قرار واقعی اسے سزا ملے۔ کیا ہونا چاہیے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں صورتحال بہت خراب ہے۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے، وہ نہیں آتی، ٹورسٹ نہیں آتے، ہم کرکٹ میچ نہیں کرا پاتے۔ افغانستان کے ساتھ اور افریقہ کے ممالک کے ساتھ پاکستان کو جوڑا جاتا ہے، مگر انسانی حقوق کے حوالے سے آوازیں ہمیشہ سے بلند ہوتی رہی ہیں اور آج بھی بلند ہو رہی ہیں۔ ابھی تازہ واقعات ہمارے ذہن میں موجود ہیں، مقصود قتل کیس سے لے کر سانحہ ساہیوال تک متعدد بار یہ وہ واقعات ہیں جو منظر عام پر آ گئے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آ گئے، میڈیا کی وجہ سے آ گئے، اور ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ مگر باقاعدہ طور پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنک کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں 1992 میں جو فوجی آپریشن شروع ہوا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے باقاعدہ اس چیز کی کہیں کسی جگہ پر منظوری دی، کوئی ٹیم تشکیل دی، ایسے پولیس آفیسر تیار کیے گئے، کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اس قابل نہیں تھا کہ وہ مجرمان کو قرار واقعی سزا دے سکتا۔ اس کو بہانہ بنایا گیا یا یہ حقیقت تھی؟ بہرحال اسٹیٹ کی ایک پالیسی رہی، اور پھر وہ پالیسی کا تسلسل ہمیں آج تک کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے۔ جو پالیسی اس وقت شروع کی گئی، اگر وہ وقت کی ضرورت تھی تو اسے کہیں روکا نہیں گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ شہریوں کو اکثر اوقات اپنے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں اور آوازیں جن پاکٹ سے، جن جگہوں سے ہمیں آتی ہیں، جو شخصیات اس پہ بات کرتی ہیں، ان میں سے ایک جبران ناصر صاحب ہیں۔ جبران صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں ریاست کی سطح پر یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ہمیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سہارا لینا ہے۔ اس سے پہلے تو میں کہوں گا کہ میں اس چیز سے بہت شدید اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل نظام اس قابل نہیں تھا، اسی لیے افسر تیار کیے گئے۔ میرے خیال میں داعش کا، ٹی ٹی پی کا یا لشکر جھنگوی کا کوئی بھی دہشت گرد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، جس کو پھانسی کے تختے پہ اسی جوڈیشل نظام نے ٹنگایا۔ زرداری صاحب سے طاقتور نہیں تھا، جو اس وقت کے سابقہ وزیر اعظم کے شوہر تھے، اور بہت طاقتور سیاستدان تھے جن کو 7-8 سال جیل میں رکھا گیا۔ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف سے طاقتور نہیں تھا، جن کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا۔ ہم جب کسی کے پیچھے پڑنا چاہیں، انویسٹیگیشن نہیں بھی ہو تو پیدا کر دی جاتی ہے، ثبوت شواہد نہیں بھی ہوں تو پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم نے اس کے توڑ کے لیے یہ کہا گیا کہ جی یہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں، تو 97 کے اندر آپ لے کے آگے انسداد دہشت گردی کی عدالت، پھر آپ نے کہا وہ بھی اس قابل نہیں، تو 2014 کے APS آنے کے بعد آپ لے آئے ملٹری کورٹس۔ ملٹری کورٹس آنے کے بعد نہ جبری گمشدگی کا سلسلہ رکا، نہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سلسلہ رکا۔ 2014 سے لے کے 2018 تک صرف سندھ اور پنجاب میں 3000 سے زائد لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کل کیے گئے، جن میں سے بیشتر کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے جی ملٹری کورٹ جہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وکیل بھی آپ کا، جج بھی آپ کا، عدالت بھی آپ، وہ جج جوری ایگزیکیوشن سب ایک جگہ پہ ہو رہی ہے، تب بھی اگر آپ اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں۔ 3,500 کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب رپورٹڈ ہیں، یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے باقاعدہ رپورٹڈ فگرز ہیں، باقاعدہ FIRs کے ساتھ جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں۔ ہم اگر صرف کراچی کی بات کریں یہاں پہ
تو ہم پھر بھی بات کریں گے کہ جو ہم ایک نقیب کی بات کیوں کرتے ہیں، نقیب کے ساتھ تو 3 اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے اس انکاؤنٹر میں، JIT نے تو 4 کو بے قصور قرار دیا، اور میں سے 2 لوگ صابر اور رزاق جو نقیب کے ساتھ شہید ہوئے، احمد پور شرقیہ کے رہنے والے جو بہاولپور اور ملتان سے اغوا ہوئے تھے، وہ اس وقت CTD نے 1.5 سال پہلے ان کو اٹھایا تھا، اور 1.5 سال بعد وہ ملیر پہنچنے اور پھر مار دیے جاتے ہیں۔ اور ان تمام واقعات کے اندر دیکھیں اگر انکوائری نہ ہو، ایک تسلسل، نقیب کا کیس پہلا بیان ہم نے دہشت گرد مارا، دوسرا بیان دیکھیں ہم ایک FIR بھی لے آئے، پھر جا کے پتہ چلا کہ دہشت گرد نہیں تھا۔ مقصود کا واقعہ پہلا بیان ہم نے ڈاکو مارا، پھر جب ثابت ہوا کہ وہ ٹیلر تھا تو کہہ دیا کہ نہیں ڈاکو نے اسے مارا۔ انتظار کا کیس کہ جی پکٹ سیکیورٹی کی اس نے کراس کی، رکا نہیں، ہم فائرنگ کرنے پہ مجبور ہوئے، CCTV فوٹیج نے بتا دیا کہ وہ بھی جھوٹ تھا۔ عمل کا واقعہ ہم نے نہیں مارا جی، چوروں نے مارا بچی کو۔ ابھی کرنگی کے اندر یہ واقعہ ہوا، فوراً کہا گیا کہ جی ڈاکوؤں کی پولیس سے فائرنگ ہوئی۔ ساہیوال کے اندر بھی یہ بات کی گئی کہ جی پہلے دہشت گردوں نے کراس فائرنگ میں مارا، پھر دہشت گردوں نے اپنے ساتھیوں کو مارا۔ تو جب تک آپ انکوائری انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ایک ذہن بنا ہوا ہے پولیس کا کہ انسانی جان کی قدر نہیں ہے اور ٹیکس کے پیسے سے چلائی گئی گولی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، 2 چیزیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا مسئلہ نہیں ہے، جوڈیشل سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ 3,500 یا 3,000 کیسز کی جو آپ بات کرتے ہیں، جبری گمشدگیوں کی بات کرتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات کرتے ہیں، اگر عدالتیں، ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا مضبوط ہے تو وہ کیوں ٹیک اپ نہیں کر پاتا ان کو؟ دیکھیے عدالت جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر جو پولیس کا افسر ہوتا ہے، وہی پولیس کا افسر جس کو آپ نے بندوق دے کے راونوار بنا دیا یا ASI طارق بنا دیا مقصود کے کیس کے اندر، یا CTD کا افسر بنا دیا جو کسی کو مارنے سے پہلے تو سوچتا نہیں ہے، ٹھوک کے آ جاتا ہے، مگر وہی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جگہ جگہ فل ان دا بلینکس چھوڑ دے گا عدالت کے اندر۔ پھر دوسرا پہلو ہوتا ہے آپ کا پروسیکیوشن کا، وہ بھی جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے، وہ لا منسٹری کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں پروسیکیوٹرز۔ ان کیسز میں جو ہم انکاؤنٹر کے کر رہے ہیں، میں خوشی ہے مجھے مقصود کے کیس کے اندر جو ہے ہمیں ایک اچھی سپورٹ ملی ہے۔ راؤ کے کیس کے اندر ہر پیشی پروسیکیوٹر بدل رہا تھا، مذاق کی حد تو یہ تھی، اسے یہ نہیں پتا تھا کس پنے کے اوپر چلانے، کس پنے پہ FIR ہے۔ جب یہ 2 اسسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جب انویسٹیگیشن پولیس کی اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جب پروسیکیوشن اپنا کیس لڑنے کو تیار نہیں ہے، تو تمام کام کا جج اکیلا بیٹھ کے کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں بات کی کہ داعش ہو یا طالبان ہو، وہ وزیر اعظم سے طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی ایسا پولیٹیشین جس کا ویٹیج ہو سے طاقتور نہیں ہے، کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے۔ کمزور پولیس جس کی کمزور انویسٹیگیشن ہو، داغدار پولیس اس کے سسٹم میں سوراخ ہوں، یہ سوٹ کرتی ہے ہمارے سیاسی سسٹم کو؟ صرف سیاسی نہیں سر، سیاسی بھی، عدالتوں کی سطح پہ بھی، مگر دیکھیں میں اس میں کہوں گا کہ میرے خیال میں پولیس کو اٹانومی دینے کے بعد پولیس کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ میں اس پولیس کی عزت نہیں کروں گا جس پولیس کی چوری جوڈیشل کمیشن پکڑے، یا جس پولیس کی چوری کوئی JIT پکڑے۔ میں اس پولیس کی عزت کروں گا جس پولیس کے اندر اپنی اسپیشل برانچ کا آفیسر اتنا خود مختار ہو، اس کا سیکیورٹی آف ٹینیور ہو کہ وہ ایک SI سے لے کے IG تک جس کی بندوق سے بھی گولی چلی ہے اس کی انکوائری کر کے کہہ سکے صحیح چلا تھا غلط چلا تھا۔ جب پولیس خود اپنا گنہگار پیش کرے گی عوام کو، اس دن اعتماد بحال ہوگا، اس دن ہم دل سے سلوٹ کریں گے اس محکمے، کیونکہ واقعی میں یہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ ہم آپ بتائیں جب فوج کا کوئی بندہ کوئی کرائم کرتا ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے نا، اس کو سویلین کورٹ میں تو نہیں لے کے آ جاتا۔ فوج کہتی ہے ہم خود کرپشن والے ہوں یا ویسے کوئی ایکٹ کیا ہو کسی نے کیا ہو، ہم خود ٹرائی کریں گے۔ پولیس کو بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود دینا کی کوشش کرے گی، اور کسی بھی صوبے میں یہ میکینزم نہیں ہے۔ پولیس کے پاس یہ ریکارڈ دوسرے دن آ گیا تھا جب راؤ انور صاحب کی JIT بنی، 3rd day of the JIT یہ ریکارڈ میڈیا کے پاس آ گیا تھا کہ جی 444 قتل ہو گئے 2011 سے لے کے اب تک، یعنی کہ کہیں تو یہ نوٹ ہو رہے تھے، مگر جب یہ نوٹ ہو کے سمریز آ رہی تھی تو ان کی انکوائریاں کیوں نہیں کھل رہی تھیں؟ یہ سوال بڑا بنتا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آف کورس جو قتل کسی سیاسی اسلوب کے تحت 444 قتل پولیس جانتی تھی، پولیس جانتی تھی، بالکل جانتی تھی، IG جانتا تھا، IG کے نیچے لوگ جانتے تھے، مگر منظر عام پر نہیں آ رہے، پیچھے سے دباؤ موجود ہوگا یا پولیس کی اپنی کوئی پالیسی ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا اداروں کو مضبوط بنانا، حکومتیں اس میں کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں؟ حکومتیں اس میں اس لیے پیچھے ہٹ جاتی ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر آپ کو بیشتر کرمنل ایلیمنٹس ملیں گے۔ ایک مذاق کی بات ہے نا کہتے ہیں نا کہ فلاں وزیر جو ہے وہ لینڈ مافیا سے تعلق رکھتا ہے، آج جس کا نام CM کے لیے آتا ہے اس کے پہلے 4 نیب کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ نیب کے کیسز لینڈ گریبنگ کو لے کے ہیں۔ لینڈ گریبنگ کو چھوٹا سیریس آفینس نہیں ہے، کسی کو بے دخل کرنے کا مطلب ہے آپ نے فورس استعمال کی ہے۔ پھر مرڈر کیسز الگ آتے ہیں، پھر ایکسٹورشن کیسز الگ آتے ہیں، پھر منی لانڈرنگ کیسز الگ آتے ہیں، اور یقیناً یہاں پہ سیاسی اثر رسوخ ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں راؤ صاحب کی اور پتہ چلتا ہے کہ جی 36 ریٹرن ٹکٹس ہیں دبئی کے 1 سال کے عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں، یعنی کہ 72 ٹرپس۔
ایک ایسے انسان کی جس کی تمام پرکس ملا کے ایس پی لیول پہ تنخواہ مراد بنتی ہے 1,13,000 ماہانہ، وہ کیسے افورڈ کر رہا تھا؟ جبران صاحب سے گفتگو جاری ہے، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ اب کیونکہ نیا پاکستان ہے، پولیس ریفارمز، کے پی میں آپ نے کہا کہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکا، پنجاب میں یہ ساہیوال کا واقعہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک دن کی طرح جس طرح کبھی پیر ہوتا ہے، پھر منگل ہوتا ہے، پھر بدھ ہوتا ہے، یوں ہے تو ٹھیک ہے، آج نیا پاکستان ہے کہ نام رکھ لیجئے آج کے دن کا نیا پاکستان۔ مگر نیا پاکستان تو دراصل ایک نئی سوچ کا نام ہے نا، اس نئی سوچ سوچ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، وہ سوچ فی الحال تو ہمیں ریفلیکٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا طرز حکومت ہے۔ ساہیوال میں مارنے سے پہلے آپ نے صفائی کی مہلت نہیں دی مرنے والے کو، مگر مارنے کے بعد 72 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مارا کیوں اس کی وضاحت کے لیے مہلت مانگ رہی ہے حکومت۔ جب آپ نے کسی میں گولیاں اتاری، 10 ایک میں اتاری، 13 دوسرے میں اتاری، 6 ایک بچی میں اتاری، تو آپ کو تو 100% کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیوں مار رہے ہیں۔ وہ ایویڈنس تو پہلے سیکنڈ میڈیا کے سامنے آنا چاہیے تھا کہ جی اس لیے مارا، کسی کی جان لینے سے پہلے ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کیوں مار رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں ہمیں مہلت دے دیجئے، ہمیں وضاحت کرنی کہ ہم نے کیوں مارا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاملات کو، جو معاملات نہیں تھے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مینوفیکچر ہو رہا ہے۔ جس طرح نقیب کے کیس میں ایک جھوٹی ایف آئی آر نکل کے آ گئی تھی 2014 کی، جس کا کوئی کیا کہتے ہیں اینڈ میں ثابت ہوا کہ وہ کسی جھوٹی ایف آئی آر تھی، کسی اور پہ کٹی تھی، اس نام سے منی کیا سے انہوں نے اس پہ ڈال دی۔ تو یہ بعد میں چیزیں مینوفیکچر کی جاتی ہیں جو کہ پولیس والوں کو لگتا ہے ہماری پکڑ کون کرے گا۔ اچھا، اب اس وقت جو حالات ہیں اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2011 سے پہلے کے تو واقعات کا ہم صرف سنتے ہی ہیں کہ یہ 2011 سے ہم نے دیکھا، سرفراز قتل کیس سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ آپ کی کوششیں، آپ کے دیگر ساتھیوں کی کوششیں رنگ لے کر آ رہی ہیں؟ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے؟ سر دیکھیے، یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں ہم نے جو بیسک کام کرنا ہے سوچ میں چینج کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو حوصلہ دینا ہے سچ بولنے کا۔ شاید ہم یہ کام کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہم سے متاثر ہو کے کوئی دوسرا بھی اپنے شہر میں، اپنے گرد و نواح میں کوئی واقعہ دیکھے گا تو وہ کوئی ویڈیو بنا کے، کوئی پیغام بنا کے حقائق سامنے لے کے آئے گا۔ جیسے کچھ شہریوں نے ساہیوال میں کیا، ہم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، مگر جن شہریوں نے یہ ویڈیو بنائی وہ دیکھ رہے تھے کہ میں جن کی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ دن دہاڑے ایک خاندان کو گولیاں مار رہے ہیں، وہ کتنے خطرناک ہیں، کل کو میرے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے اس صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی جو روتے ہوئے کہہ رہا ہے پنجابی کے اندر کہ میں ہوں جنہیں ویڈیو بنائی نہیں کہ بڑا ظلم ہوا ہے، ظلم جی اخیر ہو گئی ہے، تو جملے وہ کہہ رہا ہے، روتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے۔ اس سے نہیں پتا کہ اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے کل کو، کیا کیا اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ویڈیو تو ایک اور بات ہے، ویڈیو بند ہونے کے بعد کیا کیا دیکھا۔ یہ سوچ بدل رہی ہے، یہ ڈر اور خوف سے لوگ باہر آ رہے ہیں۔ اور میں پھر اس میں کہوں گا پولیس ہماری اس میں دشمن نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں پولیس کو بدنام کروں، میرا مقصد یہ کہ میں صفوت غیور جیسے بہادر افسروں کی قربانی ضائع نہ جانے دوں، جنہوں نے اپنی جانوں کے قربانیں دے کے پولیس کی وردی کو عزت بخشی، اور راؤ انوار جیسے لوگ اس وردی کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو میں صفوت غیور جیسے نوجوانوں کی شہادت کے مان رکھنے کے لیے بطور شہری اس کو اپنا جان پہ کر سمجھتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں پولیس کا دشمن ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ گفتگو آپ نے سنی۔ اس پورے پروگرام میں ہم نے کوشش یہی کی کہ پورے ملک میں بے چینی ہے کہ ہمارے اپنے سیکیورٹی ادارے، ہم ان سے مدد طلب کریں، ان سے محبت کریں یا ہم ان سے ڈریں۔ حکومتوں کا کام رہا ہے ہمیشہ اداروں کو مضبوط بنانا۔ آج ایک نئے پاکستان کی آواز ہے، نیا پاکستان بنانے کی خواہش ہے، بن رہا ہے شاید نیا پاکستان کسی سطح پر۔ تو اس نئے پاکستان میں ریاست مدینہ کے ماڈل میں کیا اب یہ سب کچھ رک سکے گا؟ کیا کیا وجوہات ہیں؟ دونوں طرف کا موقف، عوام کی رائے، سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔